सिलसिले में तमहीदी तौर पर बिल्कुल कोई बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम है और मौजू काफ़ी लंबा है। हमने अर्ज़ किया कि अगर हम मुख्तसर कर लें तो 2-3 बातें हम इसके बारे में कह सकते हैं। एक तो ये कि इसका अक़ीदा अल्लाह तबारक व तआला के बारे में, और अल्लाह तबारक व तआला के बारे में ये कहना कि अल्लाह तबारक व तआला की कुछ खुसूसियात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को देने का वादा कर दिया है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को देने का वादा कर दिया है। इस बुनियाद पर वो बंदे जो हैं, नेक बंदे, ईमान वाले, अमल सालेह वाले, ये बंदगान अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबिल में छोटे खुदा बन जाते हैं, मिनी खुदा बन जाते हैं। एक ख़तरनाक अक़ीदा तो इसका ये है, जिसकी वजाहत मैं भी आपके सामने करूँगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है मेरे भाइयों, वो है हज़रात सहाबे किराम पर तानो तशनी करना। हज़रत मुआविया इब्न अबी सुफियान ख़ास तौर पर, हज़रत आमर इब्न आस, हज़रत मुगीरा इब्न शोबा, और ऐसे ही बनु उमैया के और दीगर लोगों के ऊपर हदफे को तान तशनी करना, उन्हें सबो शितम करना और उनके बारे में बहुत सारी गैर मुनासिब बातें कहना। और सहाबे किराम के बाद हज़रात ताबईन के बारे में भी गुफ्तगू करना, बल्कि आगे बढ़ करके मुहद्दिसीन किराम, हज़रत इमाम तिरमिज़ी, हज़रत इमाम इब्न माजा और ऐसे दीगर मुहद्दिसीन के बारे में भी गुफ्तगू करना, ये इसके अफकार व नज़रियात का खुलासा है और उसका निचोड़ है। अब अगर हम इसके अंदर दाखिल होंगे तो कुछ शवाहिद और कुछ मिसालों को उसकी तकरीरों से, जिसे उलमा ने उसकी तकरीरों को सुन करके बाकायदा उसकी छोटी छोटी क्लिप बना करके टुकड़े अवाम के दरमियान उसकी गुमराहियों को बताने और उससे आगाह करने के लिए फैलाया है। उस इक़्तिबास उस तकरीरों का खुलासा और उसकी बातें मुख्तसर तौर पर यहाँ हमारे सामने मौजूद हैं। मैं उनमें से कुछ बातें आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। एक बात याद रखें कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई थी। पेशीन गोई क्या थी, और उस पेशीन गोई को उम्मत को बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। मेरे भाई, पेशीन गोई ये थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मुस्तक़बिल के हालात। आपने फरमाया था सयाती अलैकुम ज़मान या सयाती अलैकुम सनवातुन खद्दाआत, धोखे वाले लोग आएंगे। आइंदा मुस्तक़बिल में ऐसे साल आएंगे कि उन सालों में धोखा देने वाले लोग होंगे, और सबसे बड़ा धोखा वो है, या सबसे बड़ा धोखा देने वाला वो है जो दीन और अकीदे के मामले में धोखा दे, आपकी नजात के सिलसिले में आपको मिसगाइड करे, आपको अल्लाह ताला के दीन से दूर करे, आपको जन्नत का रास्ता दिखाने के बजाय आपको जहन्नम की राह की तरफ ले जाए। ये सबसे बड़ा धोखेबाज है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हालत ये हो जाएगी कि उन धोखे वाले सालों में धोखा देने वाले ऐसा माहौल बनाएंगे कि अमानतदारों को खयानत करने वाला समझा जाएगा और खयानत करने वालों को अमानतदार समझा जाएगा, सच्चों को झूठा और झूठों को सच्चा समझा जाएगा। और हालत ये हो जाएगी उन धोखे वाले सालों में कि ऐसे लोग दीन के बारे में क़ियादत करने लगेंगे और दीन की रहनुमाई करने का मिशन लेकर के चलेंगे, जिनका नाम अल्लाह के नबी ने रुवैबिदा करार दिया है। वयतकल्लमु फ़ीहिन्न रुवैबिदा, उन धोखे वाले सालों में रुवैबिदा बात करेगा। सहाबे किराम ने पूछा अल्लाह के नबी, रुवैबिदा कौन है जो बात करेगा, लोगों को दीन की बात समझाएगा, लोगों के नवाजिल में यानी पेश आमदा नाजुक हालात में उनकी रहनुमाई करने की कोशिश करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलग अलग रिवायतों में अलग अलग अल्फाज हैं, किसी में अल्लाह के नबी ने फरमाया अर्रजुलु ताफ़िह यतकल्लमु फ़ी अम्रिल आम्मा, समाज का गया गुजरा आदमी, हकीर आदमी, जलील आदमी, बेवकात आदमी उम्मत के लोगों की रहनुमाई करने का बेड़ा उठा लेगा। कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्रजुलु सफ़ीहु यतकल्लमु फ़ी अम्रिल आम्मा, सफ़ीह आदमी, बेवकूफ़, नादान, बावला आदमी, ना समझ आदमी उम्मत की गाय की रहनुमाई करना शुरू कर देगा। इस तरह से और भी अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा बात लंबी ना की जाए और इस सिलसिले में बराह रास्त आइए, ये जो इंजीनियर मिर्ज़ा अली है, इसके अफकार और नज़रियात का मुख्तसर तौर पर आपके सामने जायज़ा पेश किया जाए। सबसे पहली बात जो हमने आपके सामने कही है वो ये है कि ये शख्स अपनी तकरीरों में इस बात को भी फैलाता रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला, खुलासा बता रहा हूँ मैं, उसकी क्लिपें, उसकी वीडियोस तो मशहूर हैं, और यही तो मुसीबत है। अगर ये अलमिया ना होता कि हमारे ये जवान और हमारे बाज़ बुज़ुर्ग और हमारी बाज़ बहनें, हमारी माएँ अगर इस गुमराह को, इस बिदती को, इस फासिक और फाजिर को और इस सहाबे किराम के दुश्मन को
میرے بھائیوں اگر نہ سنتے اور نہ سنتی، آگاہ رہتے یہ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں کہ یہ گمراہ ہے، گمراہ گر ہے، تو یہ نوبت شاید نہ آتی کہ سلفی دعوت اور منحرف افکار کے عنوان سے قائم کی جانے والی کانفرنس میں اس عنوان کا بھی انتخاب کیا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں یہی تو المیہ ہے کہ اس کے باوجود کی بہت ساری باتیں ہمارے بھائیوں کے سامنے ہیں۔ اس آدمی کا عقیدہ کیا ہے، اس آدمی کے نظریات کیا ہیں، اور یہ کس طرح سے صحابہ دشمنی میں رافضیت کی راہ پر کس طرح سے چلتا ہے، کس طرح سے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرات آل بیت کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے، اور حضرات صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، الزامات لگاتا ہے، اور کس طرح سے تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین کرام کے خلاف بدزبانیاں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں سنت کے خلاف، اہل سنت کے خلاف، اور ایسے ہی علماء اہل حدیث کے خلاف بے انتہا باتیں کرتا ہے، اور بھی دیگر فرقوں کے علماء کے خلاف باتیں تو کرتا ہے وہ، لیکن خصوصیت کے ساتھ اسے نفرت ہے ان لوگوں سے جو بار بار حدیث کی بات کریں، بار بار سنت کی بات کریں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ حقیقت ہے لیکن آپ کو یہ حدیث نہیں بتائیں گے، یہ حقیقت ہے لیکن یہ سنت آپ کو یہ لوگ نہیں بتائیں گے، چھپائیں گے آپ سے، اس طرح کی باتیں وہ بار بار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اس کانفرنس کے منتظمین نے اس عنوان کا انتخاب اسی لیے کیا ہے تاکہ آپ اس کے افکار و نظریات سے، اس کی گمراہیوں سے واقف ہو جائیں، اور آج ہی اسی مجلس میں بیٹھ کر کے توبہ کریں یا آج کی تاریخ سے اس دشمن صحابہ کو، اس رافضی نیم رافضی کو آج کی تاریخ سے آپ بائیکاٹ کر دیں گے، کسی بات کو اس کی نہیں سنیں گے، کسی چھوٹی بڑی تقریر کو، کسی کلپ کو، خواہ وہ کتنا بھی آپ کو اچھا لگے میرے بھائیوں، پریزنٹیشن اچھا ہو سکتا ہے، اسٹائل اچھی ہو سکتی ہے، ڈرامہ اچھا ہو سکتا ہے، اور ایکٹنگ اچھی ہو سکتی ہے، یہ تو بہت ممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان اور سلف امت کا منہج آپ کو اگر نہ ملے تو کوئی خوب قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں جو آدمی بدعقیدہ ہے، جو آدمی بدعتی ہے، لا کرامہ، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں، اور اس کی برائیاں کرنا، اس کی بدعقیدگی کو بے نقاب کرنا یہ غیبت نہیں ہے، نیکی کا کام ہے، کیونکہ یہ بات بھی بڑی شدت سے لوگ آتے ہیں۔ اگر نام لے کر کے بات کہی جائے، یہی ہمارے بھائی جو اس قسم کے لوگوں کو سنتے ہیں یا ایسے لوگوں سے وابستہ ہیں، یہ ڈاکٹر اسرار کی بات چل رہی تھی، اس سے لوگ وابستہ ہیں۔ میرے بھائیوں جب ان کے نام لے کر کے بے نقاب کیا جاتا ہے تو لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیوں ان کا نام لیا جا رہا ہے؟ بڑی خدمات ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، بہت کافی دین کا کام کیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں وہ نام لے کر کے معاویہ کو گالی دے، آپ کو غیرت نہیں آتی؟ نام لے کر کے حضرت عمرو بن عاص کی برائی کرے، آپ کو غیرت نہیں آتی؟ نام لے کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا جائے، آپ کو غیرت نہیں آتی کہ مودودی نے کیا حرکت کی ہے؟ آپ کو غیرت نہیں آتی کہ ڈاکٹر اسرار نے کیا حرکت کی ہے؟ آپ کو غیرت نہیں آتی کہ اس انجینئر نے کیا حرکت کی ہے؟ اور اگر ان گمراہ گروں کے نام لے کر کے بے نقاب کر دیا جائے تو چہروں پر بل آ جاتے ہیں، پیشانیوں پر شکن آ جاتا ہے۔ کیوں نام لیا جا رہا ہے؟ کیا یہ لوگ اللہ کے نبی کے صحابہ سے زیادہ قابل احترام ہیں؟ کیا اللہ کے دین سے زیادہ محترم ہیں کہ ان کے نام لے کر کے بات نہیں کی جا سکتی ہے؟ یہ عین ایمان ہے، عین دین ہے، عین سلفیت ہے کہ جن کا انحراف اور جن کی گمراہ گری نے امت کو نقصان پہنچایا ہو انہیں چوراہوں پر بے نقاب کیا جائے، لکھ کر کے، بول کر کے، میڈیا کے فارم سے بے نقاب کیا جائے، اور امت کے درمیان ان کی بدعقیدگی کو کھول کر کے بیان کیا جائے۔ یہ امت کی خیر خواہی ہے میرے بھائیوں۔ آئیے بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، یہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی عمر کے 60 سال مجھے دے دو، آپ اپنی عمر کے 60 سال مجھے دے دو، میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا۔ آپ اپنی عمر کے 60 سال دے دو۔ 60 سال عمر کے لوگ بھی ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے زیادہ عمر کے بھی ہیں، کم عمر کے بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ یاد رکھیں کیا کہتا ہے اللہ، یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی عمر کے 60 سال مجھے دے دو، یعنی ایمان اور نیک عمل کے ساتھ زندگی گزار کر کے آ جاؤ۔ اگر صحیح معنوں میں تم کامیاب ہو جاؤ گے تو میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا۔ میں بڑا خدا ہوں، اصل خدا ہوں، خدا تو اللہ کا نام ہے نہیں، لیکن یہ میں صرف نقل کر رہا ہوں، یہ خود اپنے آپ پہ انحراف ہے، گمراہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں الحاد ہے کہ اللہ کا جو نام نہیں ہے وہ نام اللہ کو دیا جائے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نیا نام دینے کی ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام 100 سے زیادہ ہیں کتاب و سنت کے اندر، کسی نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔
لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے، گاڈ ہے، ایشور ہے، اور ایسے ہی لارڈ ہے، اور کوئی میرے بھائیوں خدا ہے وغیرہ، یہ الفاظ چلتے ہیں، یہ سب بھی انحراف ہے اور یہ سب بھی سلفیت کے خلاف ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ 60 سال اپنی عمر کے دے دو، میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا۔ کیسے منی خدا بنا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ کیا کہنا چاہتا ہے؟ میرے بھائیوں یہ بتاؤ کہ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ کیا قرآن کی آیت کوئی دلیل ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت کوئی دلیل ہے؟ اور پوری اسلامی تاریخ کے اندر صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک سنت کے علماء میں سے کسی نے اس قسم کی کوئی بات کہی ہے؟ میرے بھائیوں اللہ جنت دے گا، جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، اللہ راضی ہوگا، اپنا دیدار کرائے گا، بے شبہ نعمتیں عطا فرمائے گا، من چاہی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے گا۔ اس ساری فضائل بیان کرو نا کہ جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آ جائے گا اسے ہم یہ عطا کریں گے۔ یہ کہاں سے لے آیا؟ یہ کہاں سے لے آیا کہ تم نیک زندگی گزار کر کے آؤ، میں تمہیں منی خدا بنا دوں گا؟ اس کا مطلب میں تمہیں اللہ بنا دوں گا، میں بڑا ہوں لیکن میں تمہیں چھوٹا بنا دوں گا۔ خدا کہتا ہے کہ دو بنیادیں ہیں اس کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے جنتیوں کے بارے میں کہ جنتی جنت میں جائیں گے، انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں عقیدہ ہے؟ ہوا حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ کہتا اللہ فرماتا ہے کہ میری موت کبھی نہیں آئے گی۔ اور جنتیوں کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا خلود اللہ موت، ہمیشہ زندہ رہنا ہے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تو جیسے اللہ کو موت نہیں آئے گی ایسے جنتی کو بھی موت نہیں آئے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ موت نہ آنے میں شامل ہو گیا۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ نمبر 2، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بااختیار ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں، نبی نے اپنے فرمان میں فرمایا جنتی جو چاہیں گے انہیں ملے گا، ما تشتہیہ الانفس وتلد الاعین، جو دل چاہے گا انہیں ملے گا، مشتہت انفسہم خالدون، جو چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جب داخل کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تکریم اور عزت افزائی کے لیے نعمت دے گا کہ جو نعمت کھانا چاہے وہ کھا لے۔ اب وہ کہتا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بااختیار ہے، جو چاہے جیسے چاہے کرے، ایسے جنتی بااختیار ہو جائے گا جنت کے اندر، جو چاہے اسے حاصل ہو جائے گا، جو چاہے وہ حاصل کر لے گا۔ اس لیے جیسے اللہ کو موت نہیں آتی اس کو موت نہیں آئے گی، جیسے اللہ تعالیٰ بااختیار ہے، متصرف ہے، ایسے ہی جنتی مرضی کے مطابق تصرف کریں گے۔ ان دو وجوہات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ساتھی بن رہا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منی خدا بنا دے گا۔ یہ بدترین عقیدہ امت پہ پھیلانے کا کام کیا وہ انجینئر پگڑی والا، جسے صبح شام تم لوگ، میرے بھائیو ہمارے بچوں کی بات میں کر رہا ہوں، یہ بچے نوجوان سنتے ہیں اور بڑی کثرت سے۔ اور ایک بات اور سن لو، گمراہی کا اثر کسی کے اوپر اگر آئے گا، کوئی گمراہ ہوگا تو اہل حدیث فرد گمراہ ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا میں ایک ہی جماعت ہے میرے بھائیوں جو حق اور ہدایت کی راہ پر قائم ہے، بقیہ سب کے ہاں انحراف ہے، کمزوریاں ہیں، خلل ہیں، میرے بھائیوں گمراہیاں موجود ہیں۔ وہ کیا گمراہ ہیں؟ جو پہلے سے ہی گمراہ ہوں وہ کیا گمراہ ہوں گے؟ لیکن سارا نقصان آپ کا اور ہمارا ہونے والا ہے۔ جماعت اہل حدیث کے بچوں، جوانوں، بزرگوں، سمجھو نقصان آپ کا ہوگا بس، اور کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ عقیدے آپ کے سلامت ہیں، خراب ہو جائیں گے، ایمان آپ کا صحیح ہے، بگڑ جائے گا، عمل آپ کا صحیح ہے، بگڑ جائے گا، فکر آپ کی ہے، درست ہے، فساد کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے یاد رکھو اس کا نقصان صرف اہل حدیثوں کا ہوتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ نے سمجھا یہ اس کی گمراہی ہے۔ بھلا کون سی کتاب، کون سے نبی کی سنت میں ہے، کس آیت میں ہے، کس حدیث میں ہے؟ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جب لوگوں نے اس کو ٹوکا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا منی خدا، اس پر تو اعتراض کیا جا رہا ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ منی خدا بن جائے گا، لیکن میں نے یہ کہا ہے خالق کا مخلوق کا فرق رہے گا۔ تو ظالم تجھے کتاب اللہ کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں وہی باتیں کہنا چاہیے تھا جو اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں آئی ہوئی ہیں۔ تجھے کس نے اختیار دیا کہ تو منی خدا کا لفظ، منی گاڈ کا لفظ استعمال کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک۔ میرے بھائیو، صحابہ